खुदावंद के मुकद्दस और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम अल तरीक के साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट पास्टर अजमल खान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। उम्मीद है कि आपने हमारे पिछले प्रोग्राम को, जो कि कुर्बानी के बारे में था, ज़रूर देखा होगा और यकीनन उससे बरकत भी पाई होगी। हम खुदावंद का शुक्र उसकी तारीफ़ करते हैं कि खुदावंद ने अपने कलाम के वसीला से हमें समझ दी है कि हम खुदा के मंसूबे को, खुदा के प्लान को समझ सकें और खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी को हम जान सकें। आपको याद होगा कि पिछली दफ़ा हमने ये सीखा था कि लफ्ज़ कुर्बान या कुर्बानी जो है उसके क्या मानी है और ये किस तरह से कदीम ज़माना से ये मुख्तलिफ मज़ाहब के अंदर कुर्बानी जो है वो राइज है और इसके क्या मानी है और किस तरीके से दूसरी कौमें कुर्बानी को इस्तेमाल करती हैं। लेकिन हमने ये भी देखा था कि बाइबल मुक़द्दस के अंदर जो कुर्बानियों का जिक्र किया गया है, ये किसी इंसान ने नहीं बल्कि ये खुदा ने खुद मुकर्रर किया है। इसलिए हम कभी भी इन कुर्बानियों को दूसरी कुर्बानियों के साथ जो है वो मुआवजा करके मत देखें या उन कुर्बानियों की तरह हम इनको ना समझें, बल्कि ये कुर्बानियाँ जो हैं, जो कि पुराने अहदनामा में हमें नज़र आती हैं और फिर खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी जो हमें नए अहदनामा में नज़र आती है, ये दोनों का गहरा ताल्लुक है। और पिछली दफ़ा हमने सीखा था कि खुदा क्योंकि पाक है और वो चाहता था कि बनी इस्राएल कौम पाक रहें और वो उनके दरमियान में रहे, इसलिए उसने उनको कुर्बानियों का सिलसिला दिया। लेकिन उसमें ख़ास तौर पर जो कुर्बानियाँ जिनमें खून बहाया जाता था, वो कुर्बानियाँ जो है वो इस मकसद के लिए दी जाती थी ताकि इंसान इस बात को समझ सके कि आखिरकार उसके गुनाह की कुर्बानी के लिए किसी इंसान का मरना जो है वो ज़रूरी है। ये बात ज़ाहिर है कि जो जानवर ज़िबा किया जाता था वो बेगुनाह होता था, वो मासूम होता था, उसको कोई पता नहीं है कि मेरे साथ क्या किया जा रहा है या मेरे ज़िबा करने का क्या मतलब है। लेकिन खुदा ने ये मुकर्रर किया कि उस जानवर का जो है वो खून बहाया जाए और उसकी जान के इवज़ इंसान की जान जो है वो बच सके। तो एक जान जो है वो ज़ाया की जाती थी और इंसान की जान जो है उसको बचाया जाता था। लेकिन हमने पिछली बार ये देखा था कि ये कुर्बानियों का सिलसिला जो था ये सिर्फ वक्ती तौर पर इंसान के गुनाहों को जो है वो मुआफ़ करने के लिए था। इसमें इंसान का जो मारूसी गुनाह था वो मुआफ़ नहीं होता था, जिसे हम कहते हैं कि वो गुनाह जो हमें आदम से विरासत में मिला है, वो गुनाह जो आदम की सृष्टि और उसकी फितरत में था और वो तमाम नस्ल इंसानी में फैल गया, हम उस गुनाह की बात कर रहे हैं। और गुनाह जो है, याद रखें कि गुनाह आलमगीर है। गुनाह जो है वो ज़ाती तो है कि हम खुद गुनाह करते हैं, लेकिन याद रखें कि गुनाह जो है वो आलमगीर है और पूरी दुनिया जो है वो गुनाह के कब्ज़ा में है और इससे निकलने का इंसान के पास कोई रास्ता नहीं है। इंसान खुद से भले कुछ भी कर ले, वो इस गुनाह से छुटकारा नहीं पा सकता। इसका रीज़न क्या है कि ये उसकी फितरत के अंदर है और उसकी फितरत जो है वो तब्दील नहीं की जा सकती है। ये वजह है कि इंसान जो है वो इस गुनाह से खुद से छुटकारा नहीं पा सकता। ज़रूरी बात है कि खुदा इस काम के लिए जो है वो आगे आए और खुदा या जो इस काम को जो है सर अंजाम दे सकता है। तो हम देखते हैं कि आदम का गुनाह जो है वो पूरी नस्ल इंसानी के अंदर फैला और बाइबल में बताती है कि पहला आदम जो है उसने गुनाह किया और उसके वसीला से पूरी दुनिया के अंदर जो है वो मौत आई। और फिर दूसरा आदम जो कि खुदा यीशु मसीह हैं, उनकी कुर्बानी के वसीला से, उनके खून बहाने के वसीला से इंसान का गुनाह जो है वो मुआफ़ हुआ और फिर उसके बाद इंसान जो है वो नए सिरे से पैदा होकर एक नई मखलूक जो है वो बनता है। तो पिछली दफ़ा हमने ये भी देखा था कि हम बुनियादी तौर पर गुनाह की वजह से खुदा के दुश्मन हैं, लेकिन खुदा ने अपने बेटे यीशु के कीमती खून के वसीला से हमारे साथ वापस मेल कर लिया है और हमें वापस जो उसने अपने बेटे और बेटियां उसने बना लिया है। तो आइए मेरे साथ देखें पौलुस रसूल का रोमी की कलीसिया के नाम लिखा हुआ ख़त, उसका 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत से मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पे यूँ लिखा है, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया।
تو بائبل میں یہاں بتاتی ہے کہ آدم کے وسیلہ سے، آدم کی وجہ سے گناہ جو ہے وہ دنیا میں آیا، کیونکہ آدم جو ہے وہ پوری نسل انسانی کا نمائندہ ہے، اور خداوند یسوع مسیح نسل انسانی کا دوسرا نمائندہ بن کر آئے ہیں، اور جب انہوں نے قربانی دے کر انسان کے گناہ کو معاف کرنے کا بندوبست کر لیا ہے، تو اب وہ اس نئی نسل کا جو ہے وہ اس کے نمائندہ ہے، اور آج جو کوئی بھی ان پر ایمان لے کر آتا ہے وہ اپنے گناہ سے مخلصی خلاصی پا لیتا ہے اور نجات پا لیتا ہے۔ تو گناہ جو ہے وہ دنیا میں آیا، اور گناہ کے سبب سے موت آئی۔ تو یاد رکھیں کہ انسان جو ہے جب اس نے گناہ کیا تو اس کے بعد پھر اس کے اثرات اس کے جسم پر ہوئے، اور پھر الٹیمیٹلی جو ہے یہ اسے موت کی طرف جو ہے وہ لے گیا۔ تو آج جتنے بھی انسان اس دنیا کے اندر ہے ان سب پر جو ہے وہ موت آتی ہے۔ آگے جا کر لکھا ہے، کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا۔ اب یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمیں گناہ کا اس وقت پتہ چلا ہے جب شریعت آئی ہے، کیونکہ جب شریعت آئی ہے تو پھر ہمیں جب کہا گیا ہے کہ تم چوری نہ کرنا یا زنا نہ کرنا، تو اس سے پہلے ہمیں اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں تھا، لیکن جب شریعت نے اس بات کو واضح کر دیا تو پھر گناہ کی پہچان ہمیں ہو گئی۔ تو جب تک شریعت نہیں آئی تھی ہمیں اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں تھا، لیکن بائبل بتاتی ہے کہ تو بھی آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان سب پر بھی بادشاہی کی جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مثیل تھا گناہ نہ کیا تھا۔ تو موت جو ہے وہ ہمیں ایک انڈیکیشن ہے، موت جو ہے وہ ہمیں ایک نشان دیا گیا ہے کہ موت جو ہے وہ گناہ کی وجہ سے آئی ہے۔ اور اگر موسیٰ کی وفات ہوئی ہے یا دوسرے جتنے بھی لوگ اس سے پہلے آئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام جو تھے وہ گناہ کی حالت میں تھے، اور اس وجہ سے ان پر موت آئی۔ اور حالانکہ شریعت ابھی نہیں بھی آئی تھی، لیکن پھر بھی موت ہم پر یہ ظاہر کرتی ہے کہ گناہ اس وقت بھی موجود تھا، اور گناہ جو ہے وہ عالمگیر ہے، اور گناہ جو ہے وہ ماروثی ہے۔ آگے جا کر لکھا ہے، لیکن گناہ کا جو حال ہے وہ فضل کی نعمت کا نہیں، کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ سے بہت سے آدمی مر گئے تو خدا کا فضل اور اس کی جو بخشش ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی بہت سے آدمیوں پر ضرور ہی افراد سے نازل ہوئی۔ تو یہاں پہ جس طرح سے ایک آدم کے وسیلہ سے نسل انسانی کے اندر گناہ آیا اور پھر گناہ کے وسیلہ سے موت آئی، اسی طرح سے دوسرے آدم خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے زندگی انسانوں نے پائی ہے، اور آج جو کوئی بھی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ پا لیتا ہے۔ تو گناہ جو ہے وہ بہت شدید ہے، گناہ جو ہے وہ مکروہ ہے، اور خدا جو ہے وہ اس سے نفرت کرتا ہے، اور گناہ کی سزا جو ہے وہ موت ہے، اور ضروری بات ہے کہ اس گناہ سے چھٹکارا جو ہے وہ پایا جائے۔ بعض اوقات جو ہے بہت سارے بدعتی فرقے جو ہے وہ ماروثی گناہ کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ماروثی گناہ کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے گناہ کا خود ذمہ دار ہے، اور اس مقصد کے لیے وہ حزقیل کی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم اس حوالہ کو دیکھیں۔ حزقیل کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی 20ویں آیت جو ہے اس کو وہ کوٹ کرتے ہیں، اور یہاں پہ لکھا ہے، بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا جو ہے وہ باپ کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور باپ جو ہے وہ بیٹے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جس نے گناہ کیا ہے اسی کو سزا ملے گی، اور اس سے اوپر بھی یہ بات لکھی گئی ہے کہ جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی۔ تو جہاں پہ یہ بات بالکل سچ ہے کہ انسان جو ہے وہ ذاتی طور پر گناہ کرتا ہے، اور ہر انسان کے گناہ کا حساب جو ہے وہ اس کے ذاتی گناہ جو اس نے کیے ہیں اس کے حساب سے لیا جائے گا۔ اب انسان جو ہے وہ اپنی مرضی سے گناہ نہیں کرتا، بلکہ گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں، اور ہر شخص جو ہے وہ جان بوجھ کر نہیں بلکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اچھے کام کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اس کی مرضی جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھے کام نہ کر سکے بلکہ وہ برے کام کر سکے۔ تو یہاں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بے شک
یہاں پہ لکھا ہے کہ باپ کا گناہ جو ہے وہ بیٹا نہیں اٹھائے گا اور بیٹے کا باپ نہیں اٹھائے گا، لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے گناہ کا خود ذمہ دار ہے۔ انسان اپنی مرضی سے گناہ کرتا ہے اور اس لیے اس کا ذمہ دار بھی جو ہے وہ خود ہوگا۔ تو یہ حوالہ جو ہے یہ بے شک اس بات کے لیے اس کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ باپ بیٹے کا گناہ نہیں اٹھائے گا اور بیٹا باپ کا نہیں اٹھائے گا، یہ بات بالکل سچ ہے، لیکن یہ بات کسی طرح سے بھی ثابت نہیں کرتی ہے کہ گناہ جو ہے وہ عالمگیر نہیں ہے، کیونکہ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں خروج کی کتاب اس کے 20ویں باب کی 3 آیت میں، تو وہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے جہاں پہ خدا نے دوسرا حکم دیا ہے، میرے ساتھ دیکھیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ خروج کی کتاب اور اس کا 20واں باب اگر ہم دیکھیں تو اس کی 4 آیت سے میں پڑھتا ہوں، یہاں پہ لکھا ہے، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند خدا تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو 3 اور 4 پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ ہمیں واضح طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر باپ دادا نے گناہ کیے ہیں تو ان کی سزا جو ہے وہ بیٹوں پر اور پھر اس کے بیٹوں پر اور پھر اس کے بیٹوں پر جو ہے وہ آتی ہے، کیونکہ یہاں لکھا ہے کہ میں ان کی اولاد کو 3 اور 4 پشت تک جو ہے وہ سزا دیتا ہوں۔ تو یہاں پہ واضح ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک شخص گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا اسی کو ملے گی، بلکہ ہم دیکھ سکتے ہیں واضح طور پر کہ ایک شخص کے گناہ کرنے سے اس کی بدکاری کی سزا جو ہے وہ دوسروں کو بھی مل سکتی ہے۔ تو خدا نے اس عالمگیر گناہ کو ختم کرنے کے لیے یا معروسی گناہ کو ختم کرنے کے لیے خدا نے جو ہے منصوبہ بنایا، اور اس منصوبے میں خدا نے خداوند یسوع مسیح کو بھیجنے کا ارادہ کیا تاکہ وہ بنی نوع انسان کے گناہوں کے لیے وہ اپنی جان قربان کرے گا، اور پھر اس کے وسیلہ سے انسان اپنے گناہوں سے مخلصی خلاصی اور نجات جو ہے وہ پا سکے گا۔ اور اسی لیے خدا نے پرانے عہد نامہ میں بہت ساری قربانیوں کا سلسلہ دیا، اور اس میں خون بہانے کا سلسلہ جو ہے وہ مقرر کیا گیا تھا، تاکہ اس سے ظاہر ہو کہ قربانی جو ہے وہ قیمت مانگتی ہے، قربانی جو ہے وہ قیمتی ہونی چاہیے، اور قربانی بے عیب ہونی چاہیے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے اس بات کی طرف اشارہ کرتی تھیں کہ آخرکار خدا کا پلان کیا ہے اور وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ہم نے پچھلی بار یہ دیکھا تھا کہ یہ قربانیاں اس معروسی گناہ کو کبھی بھی ختم نہیں کر سکیں، بلکہ یہ قربانیاں جو تھیں یہ سال بسال گناہوں کو یاد دلاتی تھیں، اور گناہ جو ہے وہ کبھی بھی معاف نہیں ہوتے تھے۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح کی قربانی جو ہے یہ ایک ہی دفعہ جو ہے یہ قربانی کرنے کے بعد انسان کے تمام گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ نئے سرے سے پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ قربانیاں جو ہیں شریعت کی قربانیاں جو تھیں، اور شریعت جو ہے وہ انسان کو راست باز نہیں ٹھہرا سکتی ہے۔ اب راست باز کا ہونے کا کیا مقصد ہے، یا یہاں پہ کیا معنی ہے راست باز ہونے کے؟ جب ہم راست باز ہونے کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ کورٹ کی بات کی جا رہی ہے، کہ جہاں پہ کوئی شخص جو ہے اس کو کورٹ کے اندر کچہری کے اندر کھڑا کیا جاتا ہے اور اس پر کوئی فرد جرم لگائی جاتی ہے، اور جب اس شخص کا جرم جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے تو پھر اس کی سزا اس کو دی جاتی ہے۔ آدم اور حوا جو ہے جب انہوں نے گناہ کیا تو خدا نے ان کو اپنی عدالت کے اندر ان کو حاضر کیا، اور وہ دونوں جو ہے وہ مجرم نکلے، اور اس وجہ سے خدا نے ان کو سزا دی۔ لیکن آج جب ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتے ہیں تو اس وقت خدا ہمیں واپس کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے، خدا ہمیں عدالت میں لے کر آتا ہے، لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ اس شخص کے گناہ جو ہے وہ خدا یسوع مسیح نے اٹھا لیے ہیں، اس شخص کی سزا جو ہے وہ خدا یسوع مسیح نے اٹھا لی ہے، کیونکہ اس نے خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھا ہے اور اس نے اقرار کیا ہے کہ میں گناہ گار تھا، سزا مجھے ملنی چاہیے تھی، لیکن خداوند یسوع مسیح نے میری جگہ پر جو ہے وہ سزا اٹھائی ہے۔ تو خدا اس شخص کو جو ہے اپنی عدالت سے بری کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا کوئی جرم نہیں ہے۔
اور یہی بات جو ہے راست باز ٹھہرانے کی بات کی جاتی ہے کہ اس شخص کو راست باز ٹھہرا دیا جاتا ہے کہ اس کا کوئی بھی گناہ نہیں ہے اور وہ اس گناہ سے بری ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں رومیو کا خط اور اس کا 3 باب، تو یہاں پہ اس بات کو بڑے واضح طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے شریعت جو ہے وہ انسان کو راست باز کبھی ٹھہرا نہیں سکی۔ قربانیاں جو ہیں پرانے عہد نامے کی، وہ کبھی بھی انسان کو راست باز نہیں ٹھہرا سکیں۔ تو میرے ساتھ دیکھیں رومیو کا خط اور اس کا 3 باب، اور اگر ہم اس کی دیکھیں 19ویں آیت سے، تو یہاں پہ لکھا ہے، اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے ماتحت ہیں، تاکہ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے اور ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے۔ تو خدا نے پرانے عہد نامہ میں شریعت دی اور خدا نے انسان سے کہا کہ تم اس پر عمل کرو۔ اگر تم عمل کرو گے تو تم میری عدالت میں راست باز ٹھہرائے جاؤ گے۔ اور خدا نے انسان کو شریعت دی، لیکن خدا نے آخر کار یہ ثابت کر دیا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ خدا کے حکموں پر عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ بنی اسرائیل قوم اس کے باوجود کہ خدا ان کے درمیان میں رہتا تھا، خدا ان کے ساتھ چلتا تھا، لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ نافرمانی کرتے رہے، سرکشی کرتے رہے، خدا کے حکموں کو توڑتے رہے، اور آخر کار خدا نے ان کو اسیری میں بھیج دیا، جلاوطنی میں بھیج دیا۔ تو شریعت جو ہے یہ انسان کو خدا کی عدالت میں راست باز نہیں ٹھہرا سکتی تھی، کیونکہ ہر دفعہ جو ہے وہ جب بھی عدالت میں اس کو کھڑا کیا جاتا وہ مجرم نکلتا، اس لیے اس کو سزا دی جاتی۔ تو خدا نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ انسان کے اندر جو ہے وہ ایسا گناہ ہے، جب تک وہ نہیں نکالا جائے گا اس وقت تک انسان جو ہے وہ گناہ کرتا ہی رہے گا، خدا کی سرکشی کرتا رہے گا اور اس کی نافرمانی کرتا رہے گا۔ اس لیے خدا نے ثابت کر دیا کہ کوئی بشر بھی اس کے حضور جو ہے وہ راست باز نہیں ٹھہر سکتا۔ اسی لیے یہاں پہ لکھا ہے تاکہ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے، کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ میں خدا کے حکموں پر عمل کر سکتا ہوں۔ خدا نے ثابت کر دیا شریعت دے کر کہ یہ ناممکن ہے، تاکہ وہ اپنے منصوبے کو ظاہر کر سکے، تاکہ وہ یہ بتا سکے کہ اس کا حل جو ہے وہ انسان کے پاس نہیں ہے بلکہ میرے پاس ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا یہ بتانا چاہتا تھا کہ پوری دنیا جو ہے وہ سزا کے لائق ہے، گناہ جو ہے وہ عالمگیر ہے، اور انسان کے پاس اس کا باہر نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ آگے جا کر لکھا ہے کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا۔ تو انسان جو ہے وہ شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ کسی نہ کسی جگہ پر شریعت جو ہے اس کی نافرمانی کرتا ہے، خدا کے حکم کو توڑ دیتا ہے، اور اس طرح سے واپس پھر وہ خدا کی عدالت میں مجرم ٹھہرتا ہے۔ تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ شریعت کے اعتبار سے جو ہے وہ خدا کے حضور راست باز نہیں ٹھہر سکتا، اس کی عدالت سے بری نہیں ہو سکتا۔ اور آگے جا کر لکھا ہے اس لیے کہ شریعت کے وسیلہ سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے، مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے۔ تو اب خدا کی ایک ایسی راست بازی ظاہر ہوئی ہے، یا ایک ایسا طریقہ ظاہر ہوا ہے کہ خدا کس طرح سے ہمیں راست باز ٹھہرا سکتا ہے، کس طرح سے ہم خدا کی عدالت سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار کیا ہے، جبکہ اس کی گواہی جو ہے وہ شریعت اور نبیوں نے دی ہے کہ وہ طریقہ کار کیا ہوگا، اور اس کے بارے میں خدا یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں، شریعت کے بارے میں جتنی قربانیاں ہیں، یہ تمام خدا یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ آخر کار خدا کس طرح سے انسان کو راست باز ٹھہرائے گا۔ آگے جا کر لکھا یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ تو اب خدا کا وہ راست باز ٹھہرانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ ہے خداوند یسوع مسیح۔ جو کوئی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتا ہے کہ وہ میرے گناہوں کے لیے صلیب پر مرا، اس نے میرے لیے قربانی دی تھی، خدا اس کو اپنی عدالت سے بری کر دیتا ہے اور اس کو راست ٹھہرا دیتا ہے۔ یہ ہے نئے عہد نامے کا راست ٹھہرانا۔ تو یہ
سب کے لیے ہے۔ خدا نے ایک ایسا طریقہ کیا ہے کہ ایسا نہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس بہت زیادہ روپیہ پیسہ ہے اور خدا اس کو اپنی عدالت سے بری کر دے، یا کوئی شخص جو ہے وہ بہت پڑھا لکھا ہے تو خدا اس کو راست باز ٹھہرا دے، یا کوئی شخص بہت جو ہے وہ خوبصورت ہے اور بہت حسین ہے تو خدا کہے کہ یہ بہت خوبصورت ہے، حسین ہے، اس کو میں معاف کرتا ہوں۔ تو انسان کے جتنے بھی کام ہیں یا اس کی جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ ناپاک کپڑوں کی مانند ہے۔ خدا کبھی بھی انسان کو معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ گناہ جو ہے وہ شدید ہے اور گناہ جو ہے وہ بہت زیادہ مکروہ ہے۔ اس لیے خدا نے سب کے لیے ایک سٹینڈرڈ رکھا ہے، بھلے کسی رنگ سے، کسی نسل سے، امیر ہو، غریب ہو، خوبصورت ہو، بدصورت ہو، یا اس کے پاس روپیہ پیسہ ہو یا وہ غریب ہو، کچھ بھی ہو، خدا نے سب کے لیے ایک سٹینڈرڈ جو ہے وہ مقرر کر دیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جو کوئی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئے گا وہ نجات پائے گا۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اس کی 16، 17، 18 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کوئی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ نجات پا لیتا ہے، لیکن جو کوئی اس پر ایمان نہیں لے کر آتا اس پر سزا کا حکم چلتا رہتا ہے۔ اور یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہم اپنے خدا کی عدالت میں ہم راست باز ٹھہرتے ہیں، ہم اپنے گناہ کی معافی جو ہے وہ پا لیتے ہیں۔ اور سب کے سب نے یا وہ انسان انہوں نے گناہ کیا ہے، سب نے گناہ کیا ہے، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو اس گناہ سے بری ہو۔ یہ گناہ جو ہے یہ عالمگیر ہے، موروثی گناہ جو ہے یہ ہر انسان کے اندر ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ خدا کے جلال سے محروم ہے۔ آدم اور حوا جو ہے وہ خدا کے جلال کو دیکھ سکتے تھے، وہ خدا کے ساتھ باتیں بھی کرتے تھے، لیکن گناہ کرنے کے بعد خدا سے ان کی دوری ہو گئی اور خدا سے ان کی علیحدگی ہو گئی۔ اور آگے جا کر لکھا ہے 24ویں آیت میں، مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ آپ کو خدا کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، روپے پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، اچھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نیک کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ یہ نہ کہیں کہ میں یہ اچھا کام کر سکتا ہوں، میں اتنا اچھا ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ یہ خدا کا سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ خدا کی عدالت سے بری ہونے کے لیے ایک ہی کنڈیشن ہے، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آنا، اور یہ بالکل مفت ہے۔ جیسے ہی ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتے ہیں، یاد رکھیں کہ خدا امیڈیٹلی ہمیں جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے اور ہمیں اپنی عدالت سے جو ہے وہ بری کر دیتا ہے۔ آگے جا کر لے کیا اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو، تاکہ جو گناہ بیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے، بلکہ اسی وقت اس کی راست بازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی عادل رہے اور جو یسوع پر ایمان لائے اس کو بھی راست ٹھہرانے والا ہو۔ تو خدا اگر آدم اور حوا کو معاف کر دیتا، وہ ان کو کہتا کہ آج کے بعد ایسا نہیں کرنا، اور بالکل میں تمہیں معاف نہیں کروں گا اگر تم نے ایسا کیا، اب میں تمہیں معاف کرتا ہوں، جو چلے جو یہاں سے، تو خدا ان کو معاف کر دیتا۔ لیکن خدا ایک عادل جج نہ رہتا، کیونکہ ہوتا کیا کہ ابلیس آتا، وہ کہتا کہ جو گناہ میں نے کیا تھا وہی انہوں نے کیا ہے، آپ نے ان کو معاف کر دیا ہے تو مجھے کیوں معاف نہیں کر سکتے؟ خدا چونکہ ایک عادل منصف ہے، اس لیے ضروری بات تھی کہ خدا ایک عادل جج کے طور پر جو ہے وہ ان کو اپنی عدالت میں کھڑا کرتا اور ان کو سزا دیتا۔ تو خدا کی سزا جو ہے یہ یاد رکھیں کہ یہ لگاتار چلتی آ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اہم چیز جو تھی وہ تھی خدا کی محبت۔ اب خدا یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ انسان کو بچا لے، چھڑا لے، لیکن خدا کی عدالت کا یہ تقاضا تھا کہ نہیں، انسان نے چونکہ گناہ کیا ہے اس لیے اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے۔ خدا کی عدالت اور خدا کی محبت دونوں ساتھ ساتھ جو ہے یہ چلتی رہی، اور آخر کار خدا کی محبت نئے عہد نامے میں آ کر خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں نظر آتی ہے، جہاں پہ خدا کی محبت نے ایک نیا راستہ جو ہے وہ ڈھونڈا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا
اپنے کلمہ کو خداوند یسوع مسیح کو ایک جسم دے کر اس دنیا میں بھیجتا ہے اور پھر اس کو بنی نوع انسان کے لیے قربان کرتا ہے، اس کا خون جو ہے وہ بہاتا ہے، اور پھر انسان کو دعوت دیتا ہے کہ اگر آج وہ اس پر ایمان لے کر آتا ہے تو وہ اس کی عدالت میں راست باز ٹھہر سکتا ہے۔ تو آج خدا کی جو سزا تھی وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ خدا ایک عادل جج کی طرح جو ہے وہ بالکل قائم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک ایسا طریقہ بتا دیا ہے کہ جو کوئی خدا یسوع مسیح پر ایمان لائے گا وہ راست باز ٹھہر سکتا ہے۔ تو خدا خود بھی عادل رہا ہے اور جو خدا یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتے ہیں ان کو وہ راست بھی ٹھہراتا ہے۔ تو پرانے عہد نامے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قربانیاں دی جاتی تھیں اور ان کے وسیلہ سے کفارہ دیا جاتا تھا، لیکن یہاں پہ لکھا ہے کہ اسے خدا نے اس کے خون کے باعث، اب خداوند یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ پرانے عہد نامے کی قربانیوں کے کفارہ کی طرح نہیں ہے جو کہ صرف گناہ کو ڈھک دیتی تھیں، صرف وقتی طور پر وہ گناہ معاف ہو جاتے تھے، بلکہ یہ خدا نے اس طریقے سے کیا ہے کہ بلکہ اسی وقت اس کی راستوائی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی عادل رہے۔ اب وہ اپنی عدالت جو ہے اس میں قائم ہے، اس نے اپنی عدالت کو ختم نہیں کیا ہے، لیکن عدالت سے نکلنے کا راستہ اس نے بتا دیا ہے۔ اس نے کہا کہ جو کوئی یسوع پر ایمان لائے اس کو بھی راست باز ٹھہرائے۔ تو یہاں پہ دونوں چیزیں جو ہے خدا وہ کر رہا ہے کہ وہ پوری دنیا کے لیے اس وقت ایک عادل جج کی طرح ہے، اس نے سزا کا حکم دیا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس نے اس گناہ سے نکلنے کا راستہ بھی بتا دیا ہے۔ جو کوئی خدا یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئے گا وہ خدا کی عدالت میں راست باز ٹھہرتا ہے، بری ہو جاتا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح کی قربانی جو ہے، یاد رکھیں یہ ایک بہت عظیم قربانی ہے۔ نئے عہد نامے کے اندر قربانی کا جو موضوع ہے یہ صلیب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہ سب سے عظیم اور سب سے بڑا جو ہے یہ مکاشفہ ہے، اور یہ سب سے بہترین تعلیم جو ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کا سارا منصوبہ جو ہے وہ صلیب پر آ کر ختم ہوتا ہے، جہاں پہ اس نے انسان کے گناہ کی قربانی کے لیے خدا یسوع مسیح کو جو ہے وہ قربان کر دیا۔ تو میرے ساتھ دیکھیں یسایا نبی کا صحیفہ، اور اگر اس کا 53 باب ہم دیکھیں جہاں پہ خدا یسوع مسیح کی مصلوبیت کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی ہے، تو واضح طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا کا منصوبہ جو تھا وہ گناہ کی قربانی کے لیے تھا۔ تو میرے ساتھ دیکھیں یسایا نبی کا صحیفہ اور اس کا 53 باب، اور اس کی اس وقت 10ویں آیت سے پڑھیں تو یہاں پہ لکھا ہے، لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا، جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی۔ تو پرانے عہد نامے میں اگر آپ دیکھیں تو گناہ کی قربانی کے لیے قربانیاں جو ہیں وہ گزرانی جاتی تھیں۔ لفظ گناہ جو ہے اس کے لیے عبرانی زبان کے اندر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے خطا، اور اس کے معنی یہ ہے کہ نشانے سے چوک جانا، یعنی اگر آپ کسی جگہ پہ کوئی نشانہ لگانا چاہتے ہیں اور وہ نشانہ ٹھیک جگہ پر جا کر نہیں لگتا ہے تو وہ خطا ہو جاتا ہے، تو ہم اس کو خطا کہتے ہیں۔ اردو میں بھی یہ لفظ جو ہے یہ خطا ہی ہے، اور پھر عبرانی زبان کے اندر بھی لفظ یہ خطا ہے جس کا مطلب ہے کہ نشانہ جو ہے وہ چوک جانا۔ تو یہ اس لفظ کے معنی کیا ہے کہ جو کچھ آپ کو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، یا جو کچھ آپ کو احکام دیے گئے ہیں، یا جو کچھ خدا کی مرضی ہے اور جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے، جب ہم وہ نہیں کر پاتے ہیں، جب ہمارا نشانہ جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے، جو ہمیں کرنا چاہیے ہم وہ نہیں کر پاتے، تو یہ خطا ہے، اور خطا کی قربانی جو ہے وہ گناہ کی قربانی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے خطا کی قربانی کے لیے یا گناہ کی قربانی کے لیے اپنی جان جو ہے وہ دی، اور انہوں نے گناہ کی قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ آگے جا کر لکھا ہے اس کی 12ویں آیت میں، اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زوراوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔
تو ہم ان تمام علاجات کی تو یہاں تفسیر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ میں صرف یہاں پہ ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی۔ تو ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ انسان کی جان جو ہے وہ اس کے خون کے اندر ہے، اور ضروری بات ہے کہ جب جان گناہ کرتی ہے تو اس کا خون جو ہے وہ بہایا جائے۔ خدا یسوع مسیح نے انسان کی جان کے بدلہ میں اپنی جان جو ہے وہ انہوں نے ضائع کی، یا اپنی جان کے وسیلہ سے انہوں نے انسان کے گناہ جو ہیں ان کو اپنے اوپر اٹھا لیا۔ تو یہاں پہ لکھا ہے کہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی۔ تو خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ تھی۔ ضروری بات تھی کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ مصلوب کیے جاتے، اور خدا نے زمانوں کا انتخاب اس طریقے سے کیا کہ جب رومی حکومت جو ہے اس کے اندر صلیب دی جاتی تھی، اور خداوند یسوع مسیح کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو اتنا مارا گیا، پیٹا گیا ان کو، اور پھر ان کو صلیب تک لے کر گئے، اور پھر صلیب پر جا کر خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا۔ ان کو ہاتھوں میں کیل، پاؤں میں کیل جو ہے وہ ٹھوکے گئے، اور صلیب پر خداوند یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ ایک ایک قطرہ جو ہے وہ بہہ گیا، اور خداوند یسوع مسیح نے بنی نوع انسان کے اس گناہ کے بدلہ میں اپنی جان جو ہے وہ قربان کر دی۔ جس طرح سے ایک جانور جو ہے وہ انسان کے گناہ کے بدلہ میں مرتا تھا، اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح جو ہے انہوں نے اپنی جان جو ہے وہ انسان کے گناہ کے لیے صلیب پر دے دی، اور انہوں نے اس کو قربان کر دیا۔ اور جس طرح سے پرانے عہد نامہ میں جانوروں کا خون جو ہے وہ لے جا کر وہ مذبح کے اوپر ڈالا جاتا تھا، اور خدا کے حضور میں اس کو پیش کیا جاتا تھا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ وہ خون ہے جو کسی انسان کے گناہ کے بدلہ میں پیش کیا گیا ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے تھے کہ کفارہ کے دن جو ہے وہ تمام بنی اسرائیل قوم کے گناہوں کے لیے جو قربانی دی جاتی تھی، اس کا خون وہ انڈیلا جاتا تھا وہاں پہ، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ پوری قوم کے گناہوں کے بدلہ میں قربانی دی گئی ہے، اور اس کا کفارہ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کی قربانی جو تھی یہ ایک ایسی قربانی تھی جس میں خداوند یسوع مسیح نے خود اپنا ہی خون لے کر وہ آسمان پر گئے، اور وہاں پہ جا کر انہوں نے پاک ترین مقام پر جو ہے وہ جو کہ آسمان کے اندر خیمہ ہے اس کے اندر جا کر پیش کیا، اور پھر پوری دنیا کے گناہوں کے لیے انہوں نے کفارے کا اعلان کیا۔ یہ وقتی طور پر نہیں تھا، سال بسال نہیں تھا، بلکہ یہ گناہوں کے لیے قربانی جو دی گئی، جو خون بہایا گیا، یہ ایک ہی دفعہ بہایا گیا، اور آج جو کوئی بھی خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے اس کے گناہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیے جاتے ہیں۔ وہ خدا کی عدالت میں راست باز ٹھہرتا ہے، اور پھر وہ اس کی جو سرشت ہے، اس کی فطرت جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر وہ خدا کا بیٹا یا بیٹی بن کر ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ پاتا ہے۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح کی قربانی جو ہے وہ نئے عہد نامہ میں آ کر جو ہے وہ ایک ایسا رول ادا کرتی ہے جس کے وسیلہ سے آج بنی نوع انسان جو ہیں وہ خدا کے حضور میں راست باز ٹھہر سکتے ہیں۔ تو میرے ساتھ دیکھیں یہاں پہ عبرانیوں کے نام لکھا ہوا خط، اس کا 9واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہے، لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار قائم ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا، یعنی اس دنیا کا نہیں، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں، بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ یہ ایک خوبصورت جو ہے یہ بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایک سردار کاہن کے طور پر، کیونکہ پرانے عہد نامہ میں سردار کاہن سال میں ایک دفعہ وہ پاک ترین مکان میں جاتا تھا، اور وہاں پہ جا کر بیلوں اور بچڑوں کا خون جو ہے وہ جا کر دیتا تھا، جو اس بات کا ثبوت ہوتا تھا کہ ان کے لیے قربانی جو ہے وہ دے دی گئی ہے، ان کے لیے خون بہا دیا گیا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح تمام بنی نوع انسان کے لیے اپنا ہی خون لے کر، ایک پاک برے کا، ایک بے عیب برے کا خون لے کر وہ آسمان پر گئے، اور آسمان پر جو خیمہ ہے، خیمہ اجتماع جو ہے، اس کے اندر وہ اپنا ہی خون لے کر جو ہے وہ وہاں پہ گئے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ ابدی خلاصی کرائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ
خلاصی جو ہے، یہ مکرسی یا نجات جو ہے، یہ ایک سال کے لیے، چند سالوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ابد تک کے لیے ہے۔ یاد رکھیں کہ نجات جو ہے وہ ابدی ہے۔ ایک دفعہ جب انسان نجات پا لیتا ہے تو پھر یہ ابد تک جو ہے یہ نجات قائم رہے گی۔ اسی لیے یہاں پہ لکھا ہے کہ اس نے ابدی خلاصی کرائی، کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی ناپاک کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں ناپاک کرے گا، تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ تو خدا یسوع مسیح نے اپنے خون لے کر پاک ترین مقام میں داخل ہوئے، اور وہاں پہ انہوں نے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا۔ اس کا کیا معنی ہے کہ جس طرح سے قربانی جو ہے وہ خدا کو قریب لانے کے لیے تھی، خدا کو خوش کرنے کے لیے تھی، اور خدا سے واپس میل ملاپ کرنے کے لیے تھی، دشمنی مٹانے کے لیے تھی۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے جب باپ کے سامنے جا کر جو اپنا خون پیش کیا ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ اس بات کا نشان تھا کہ اب انسان کے ساتھ خدا کی دشمنی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، خدا کی ناراضگی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، خدا کا قہر جو ہے وہ ٹل گیا ہے، اور اب واپس اس کا انسان کے ساتھ میل ہو گیا ہے۔ اب ممکن ہے کہ انسان جو ہے وہ خدا کو واپس مل سکے، دیکھ سکے، اور اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہ سکے۔ اور خدا یسوع مسیح کی یہ عظیم قربانی ہمیں یہی بات بتاتی ہے کہ ہم جب خدا یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتے ہیں تو پھر ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب تک جو ہے وہ ہم محفوظ ہو جاتے ہیں، اور خدا کے پاس رہیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہیں گے۔ اسی طرح سے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انسان جو ہے وہ شریعت کے اعتبار سے کبھی بھی راست باز نہیں ٹھہر سکتا ہے۔ تو میرے ساتھ دیکھیں گلتیوں کا، پولس رسول کا گلتیوں کی کلیسیا کے نام لکھا ہوا خط اور اس کا دوسرا باب، اور اگر ہم اس کی 16ویں آیت میں دیکھیں تو یہاں پہ یوں لکھا ہے، تو بھی یہ جان کر کے آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے، خود بھی مسیح یسوع پر ایمان لائے تاکہ ہم مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہریں، نہ کہ شریعت کے اعمال سے۔ اور آگے جا کر لکھا ہے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر راست باز نہیں ٹھہرے گا۔ تو ایک دفعہ پھر ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ شریعت جو ہے وہ صرف اس لیے دی گئی تھی تاکہ انسان کو وہ یہ بتا سکے کہ وہ اپنے طور پہ کبھی بھی خدا کی عدالت میں راست باز نہیں ٹھہرے گا۔ اور اس لیے یہاں پہ لکھا ہے کہ شریعت جو ہے وہ کسی بھی شخص کو جو وہ راست باز نہیں ٹھہرا سکتی ہے، صرف خدا یسوع مسیح کے پر ایمان رکھنے کی وسیلہ سے ہم خدا کی عدالت سے بری ہوتے ہیں، اور ہم اس کے حضور میں راست باز جو ہے وہ ٹھہرتے ہیں۔ تو خدا یسوع مسیح کی قربانی جو ہے، ہم اس سے سیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے کے اندر جتنی بھی قربانیاں دی جاتی تھیں، بنیادی طور پر وہ بھی خدا یسوع مسیح کی قربانی کی طرف ہی جو ہے وہ اشارہ کرتی تھیں۔ اور یہ اسی طرح سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں جس طرح سے آپ کے پاس ایک کریڈٹ کارڈ ہے، اور آج آپ اس سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ خریدتے ہیں، لیتے ہیں، اور آپ اس کے پیسے ابھی تک آپ نے ادا نہیں کیے، آپ وہ چیز لے لیتے ہیں اور اس کے پیسے آپ بعد میں جا کر جو ہے وہ دیتے ہیں۔ آپ نے جو بھی چیز لی ہے آپ اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں، آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، اور آپ اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک آپ نے کوئی اس کی قیمت ادا نہیں کی ہے۔ حالانکہ آپ اس چیز سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن آپ نے ابھی تک اس کی قیمت ادا نہیں کی۔ اس کی قیمت آپ بعد میں جا کر جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ بالکل یہ قربانیاں جو ہیں یہ اسی طرح سے تھیں کہ پرانے عہد نامے کی قربانیاں جو تھیں وہ ایک کریڈٹ کارڈ کی طرح ہی تھیں کہ اس وقت ان کی قیمت ادا نہیں کی گئی تھی۔ خدا کیسے ان کو معاف کرتا تھا؟ خدا اس لیے معاف کرتا تھا کیونکہ خدا مستقبل میں خداوند یسوع مسیح کی قربانی کو دیکھتا تھا کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح کی قربانی جو ہوگی اس کے وسیلہ سے انسان جو ہے وہ اپنے گناہوں سے نجات پائے گا۔ اور پرانے عہد نامے کے لوگ جو ہیں وہ بنیادی طور پر وہ بھی خداوند یسوع مسیح کی صلیب سے ہی فائدہ اٹھا رہے تھے۔ تو پرانے عہد نامے کی قربانیاں جو ہیں یاد رکھیں کہ وہ تمام کی تمام قربانیاں بھی جو ہیں وہ صلیب کی طرف ہی اشارہ کرتی تھیں۔ خدا نے وہ قربانیاں اس لیے مقرر کی اور خدا اس وجہ سے ان قربانیوں سے خوش ہوتا تھا
या उनसे गुनाह वक्ती तौर पर मुआफ़ कर देता था, क्योंकि वह सलीब को देखता था। और सलीब जो है, याद रखें कि ये तारीख़ का सेंटर पॉइंट है। वो तमाम जितने भी कुर्बानियाँ दी जाती थीं वो सलीब की वजह से पुरअसर थीं। और पुराने अहदनामा के लोग जो थे वो भी बुनियादी तौर पर जो है वो सलीब की तरफ ही सफ़र करते थे। और आज मैं और आप जो है वो भी वापस सलीब की तरफ ही सफ़र करते हैं। हम अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए वापस सलीब की तरफ देखते हैं और सलीब की तरफ सफ़र करते हैं। और पुराने अहदनामे के लोग जो थे वो भी सलीब की तरफ ही जो है वो फ्यूचर में देखते थे कि मुस्तकबिल में सलीब जो है वो किस तरह से उनके गुनाहों को मुआफ़ करा सकती है। गो कि वो उस वक़्त बिल्कुल नहीं जानते थे, उनको कोई पता नहीं था, लेकिन खुदा जानता था कि वो क्या कर रहा है और खुदा जानता था कि वो किस लिए कर रहा है। तो अज़ीज़ों, मेरे ख्याल में आज हमने कुर्बानी के बारे में बहुत कुछ सीखा है और हमने खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी के बारे में भी सीखा है, लेकिन आइंदा हम और भी इसके बारे में बहुत कुछ सीखेंगे और हम देखेंगे कि खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी जो है कौन कौन सी कुर्बानियों को जो है वो पूरा करती थी, कौन सी कुर्बानियाँ जो खुदा यीशु मसीह ने दी और वो नए अहदनामा में किस तरह से जो है वो पूरी होती है। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया तो प्लीज़ हमें ईमेल भेजें या हमें व्हाट्सएप मैसेज करें और हमें बताएं कि आपको ये प्रोग्राम जो है ये कैसा लगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें और हमें अपने मशवरे भी भेजें, अपनी कीमती आरा भी भेजें और हमें ज़रूर आगाह करें कि आपको ये प्रोग्राम जो है ये किस तरह से पसंद आ रहे हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। एक नए प्रोग्राम के साथ बहुत जल्द फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।